अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुनाने लगी हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है बुर्का और जुर्म। एक औरत के लिए एक कड़ा इम्तिहान था। एक तरफ उसका मुजरिम भाई था जिसके पसीने पर वो खून बहाने को तैयार थी, दूसरी तरफ उसका शोहर था जिससे सिर्फ अपने फ़र्ज से गर्ज थी और जो उसके भाई को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहता था। हुज्जाम की दुकान पर होने वाली लड़ाई उमूमन ख़तरनाक साबित होती है। ये भी एक ऐसी ही लड़ाई थी। एक नौजवान लड़का दाढ़ी मुंडवा रहा था, साथ साथ वो अपने एक दोस्त से बातें भी करता जा रहा था। दोनों के दरमियान गुफ्तगू कुछ इस किस्म की हो रही थी कि बाल कटवाने के इंतज़ार में बैठा हुआ एक हदेड़ उम्र शख्स मुश्तइल हो गया। दरअसल दोनों नौजवान जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे वो उस अधेड़ उम्र शख्स की कुछ लगती थी। उसने तेश में आकर दाढ़ी मुंडवाने वाले लड़के का गिरबान पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ लगाए। बात बढ़ गई, लड़का भी गर्मी खा गया। उसने सामने टेबल पर रखा हुआ उस्तरा पकड़ा और अधेड़ उम्र शख्स पर पल पड़ा। छुड़ाने की कोशिश में नाई और उसका मुलाजिम ज़ख्मी हो गए। लड़के ने उस्तरे का एक वार अधेड़ उम्र शख्स पर किया, लेकिन खुशकिस्मती से उसने कोट पहन रखा था। कंधे पर मामूली ज़ख्म आने के अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, बेचारे नाई की 2 उंगलियां कट गईं। ये एक शहरी थाने का वाक़या है। उन दिनों में नया नया इंस्पेक्टर बना था। दोपहर का वक्त था। मैं रवानगी लिखवा कर एक तफ्तीश पर जाने का इरादा कर ही रहा था कि 4-5 अफराद थाने में दाखिल हुए। उनकी सूरतें और फटे हुए लिबास ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो लड़ झगड़ कर आए हैं। पहले तो मैंने सोचा कि ये मामला सब इंस्पेक्टर के हवाले करके अपने काम पर चला जाऊं, लेकिन फिर मुझे उनमें एक ऐसी सूरत नज़र आई जिसे देखकर मैं रुक गया। मैंने फ्रीकैन की बात सुनी। लड़का जिसने उस तरह चलाया था दर्जियों का काम करता था। शहर के एक कारोबारी इलाके में उसके बाप की दुकान थी। उसका नाम गफूर था। लड़के का चाल चलन कुछ मशकूक था, सोबत भी अच्छी नहीं थी। मैं ये बातें इसलिए यकीन से कह रहा हूँ कि ये लड़का उसी मोहल्ले में रहता था जहाँ मेरी रिहाइश थी। मैंने अक्सर उसे गली के मोड़ पर खड़े देखा था। उसी लड़के को देखकर मैं थाने से जाते जाते रुक गया था। मुझे कोई 1 माह पहले की बात याद आ रही थी। मेरी बीवी ने बताया था कि ये लड़का हमारे मालिक मकान की बेटी पर नज़र रखता है। दरअसल उन दिनों में किराए के मकान में रहता था। मकान कुछ इस तरह का था कि मालिक मकान का और हमारा सहन एक ही था। एक दूसरे के घर में आम आना जाना रहता था। ताल्लुकात काफ़ी करीबी हो गए थे। मालिक मकान की 4 बेटियां थीं। बड़ी लड़की फरजाना की उम्र कोई 15 साल रही होगी। वो 9वीं या 10वीं में पढ़ती थी। मेरी बीवी ने बताया कि ये लड़का फरजाना के चक्कर में दिखाई देता है। उनका घर चंद घर छोड़कर था, लेकिन इतना ऊंचा था कि वहाँ से बआसानी हमारे सहन में नज़र पड़ सकती थी। मेरी बीवी का कहना था कि लड़का अक्सर छत पर खड़ा इधर देखता रहता है, गली में भी हमारे घर के सामने घूमता है। बहरहाल मुझे इस सिलसिले में तरद्दुद की ज़रूरत नहीं थी। ये मालिक मकान का मामला था और जब उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था तो मैं इस फड्डे में टांग क्यों अड़ाता। ताहम अब उस लड़के को थाने में देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो ये उसी लड़की का मामला है। थोड़ी ही देर में बात खुल गई। अधेड़ उम्र शख्स जिसका नाम शरीफ था उसने बताया कि ये लड़का नाई की दुकान में उसकी भतीजी के ख़िलाफ़ नाज़ेबा कलमात अदा कर रहा था। पहले तो वो बर्दाश्त करता रहा, फिर उसने लड़के को मना किया, जिस पर मुश्तइल होकर उसने उस्तरा पकड़ लिया और बेदरेख घुमाने लगा। ये शख्स जिस भतीजी का जिक्र कर रहा था वो मेरे मालिक मकान की बेटी ही थी। लड़के ने कहा, थानेदार साहब, ये शख्स बात बदल रहा है। इसे सिर्फ इस बात पर गुस्सा था कि मैं पहले क्यों दाढ़ी मुंडवाने लगाऊं। बाकी सारी बातें इसने अपनी तरफ से घड़ी हैं। मैंने नाई और उसके मुलाजिम और साथ आने वाले 2 आदमियों से पूछ-गुछ की। उन्होंने भी लड़के के बयान की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि झगड़ा बारी का था। बहरहाल मुझे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि नाई और उसके दोनों गाहक दरअसल गफूरे के दोस्त हैं, इसलिए उसकी तायीद कर रहे हैं, वरना उस समझदार शख्स को क्या ज़रूरत थी अपनी भतीजी के बारे में ऐसी बात उछालने की।
اسی دوران میرا مالک مکان بھی تھانے پہنچ گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک دبلا پتلا شخص تھا، اسے سب حاجی کہتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے حج نہیں کیا تھا۔ حاجی کا لقب پیدائش کے پہلے روز سے اس کے ساتھ تھا۔ دراصل وہ حج کے دن پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ اسے حاجی کہنے لگے۔ اب یہ لقب اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ کسی کو اس کا نام بھی یاد نہیں تھا۔ شہر کے معروف بازار میں اس کے سلے سلائے کپڑوں کی دکان تھی۔ کافی کھاتا پیتا شخص تھا، لیکن ایک کھٹارا سائیکل پر سفر کرتا تھا۔ فطرتاً وہ خاموش طبع اور امن پسند شخص تھا۔ شاید بیٹیوں کی کثرت نے اس کے مزاج میں عاجزی پیدا کر دی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ اس مصیبت میں خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے علیحدہ کمرے میں اس سے اس جھگڑے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ شریف اس کا دور کا عزیز ہے اور یہیں قریب ہی رہتا ہے۔ اس نے جو کچھ کہا ہے درست ہے۔ آپ کا مطلب ہے یہ لڑکا واقعی فرزانہ پر؟ ہاں ہاں، حاجی امین نے بے چینی سے کہا۔ میں ایک دفعہ اسے سختی سے منع بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ کچھ عرصہ پہلے فرزانہ نے بھی شکایت کی تھی کہ یہ اسکول جاتے وقت اس کا پیچھا کرتا ہے۔ حاجی امین یہ بات کہتے کہتے بری طرح لرز رہا تھا۔ شریف آدمی کے دل پر ایسے موقعوں پر جو بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، حاجی صاحب آپ بے فکر رہیں، اس لڑکے کے کس بل اب میں نکالوں گا۔ یا تو محلہ چھوڑ جائے گا یا انسان کا بچہ بن جائے گا۔ میں نے حاجی امین اور اس کے عزیز کو واپس بھیج دیا۔ غفور اور اس کے دوست، جن میں نائی بھی شامل تھا، رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے غفورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب انسپکٹر کو کہا کہ اس رانجے کو الٹا لٹکا کر ایسی مرلی پھیرو کہ سارے سر ٹھیک ہو جائیں۔ سب انسپکٹر میرا اشارہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے غفورے کو پکڑا اور برآمدے میں لے گیا۔ یہاں چھت سے ایک رسہ لٹک رہا تھا۔ اس نے غفورے کو الٹا لٹکایا اور بید کی چھڑی سے شروع ہو گیا۔ ابھی 3-4 چیخیں ہی میرے کانوں تک پہنچی تھیں کہ میں باہر آ گیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ الٹا لٹکنے سے غفورے کی پنڈلیوں پر سے شلوار کھسک گئی تھی اور وہاں بیدوں کے سرخ نشان نظر آ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل چھڑی سونتے میرے اگلے حکم کا منتظر تھا، لیکن میں نے اسے غفورے کو اتارنے کی ہدایت کی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ 17-18 سال عمر کا تھا۔ یہ عمر ہوتی بڑی ظالم ہے۔ ذہن ناپختہ، جذبات کی فراوانی اور اندھی خواہشیں، یہ سب کچھ مل کر نوجوانوں کو عجیب و غریب حرکات پر اکساتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد غفورے کے وارث بھی پہنچ گئے۔ وہ میری منتیں کرنے لگے۔ میں نے حاجی امین کو بھی بلا لیا۔ لڑکے نے معافی مانگی۔ اس کے وارثوں نے اس کے آئندہ چال چلن کی ضمانت دی۔ قصہ مختصر، فریقین میں صلح نامہ ہو گیا۔ یہ واقعہ چوتھے یا 5ویں روز کا ہے۔ میں صبح کے وقت اٹھا۔ میری بیوی چارپائی پر نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کچھ سنا آپ نے؟ درزیوں کا لڑکا غفورہ مر گیا، اس کی لاش ملی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس دوران شکیل بھی اندر آ گیا۔ شکیل میری بیوی کا چھوٹا بھائی تھا اور ان دنوں ہمارے پاس ہی رہتا تھا۔ اس نے بھی گھبرائے ہوئے انداز میں اس خبر کی تصدیق کی۔ میں کالج جانے کے لیے نکلا تھا۔ غفورے کے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم ہے اور عورتیں بین کر رہی ہیں۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور موقع کی طرف چل دیا۔ غفور کی لاش ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑی تھی۔ یہ ایک الگ تھلگ کمرہ محلے کے منچلے لڑکوں کی آماج گاہ تھا۔ وہ اکثر رات گئے یہاں بیٹھے گپیں ہانکتے اور تاش کھیلتے تھے۔ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ کونے میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ لاش اسی چارپائی پر تھی۔ 1-2 معزز افراد کمرے کے اندر تھے۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ پولیس کو باضابطہ طور پر اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ میں نے احتیاط سے موقع کا معائنہ کیا۔ دری شکن تھی۔ سگریٹوں کے ٹوٹے، خالی پیکٹ، پان کی پچکاریاں جا بجا دکھائی دے رہی تھیں۔ لاش اکڑ چکی تھی اور اس کا رنگ سیاہی مائل نیلا ہو چکا تھا۔ ہونٹوں سے خون کی ایک پتلی لکیر نکل کر کان کے اندر چلی گئی تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ متوفی کو زہر دیا گیا ہے۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کی۔ معلوم ہوا کہ یہ کمرہ شاہ نامی ایک نوجوان کا ہے۔ وہ یہاں شہر میں ملازمت کرتا ہے۔
पिछले 1 हफ्ते से वो गांव गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी में उसके दोस्त इस कमरे में महफिल जमाते थे। कमरे की चाबी मतवफ़ी के पास ही होती थी। मालूम हुआ कि कल रात भी यहाँ 4-5 लड़के मौजूद थे। मतवफ़ी के वालिद ने रोते हुए कहा, सुबह मुझे इसकी माँ ने कहा कि गफूरा रात भर घर नहीं आया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा रात 9 बजे तक घर आ जाता था। मैंने पहले इसके छोटे भाई को भेजा, फिर ख़ुद तलाश करने निकला। यहाँ बैठक में पहुँचा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन मैंने दबाव डाला तो खुल गया। मेरा बेटा चारपाई पर मुर्दा पड़ा था। उसका आधा धड़ चारपाई से नीचे लटक रहा था। मैं ये मंज़र बर्दाश्त न कर सका और बेहोश होकर दहलीज ही में गिर गया। होश आया तो दूसरे लोग भी जमा हो चुके थे। मौके के मुआयने के दौरान ही मेरा सब इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ पहुंच गया। मैंने उसे ज़रूरी हदायत दी और थाने चल दिया। थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर मतवफ़ी के 3 दोस्तों को लेकर थाने पहुंच गया। ये तीनों 20 साल से कम उम्र थे। एक पढ़ता था और 2 काम करते थे। मैंने उन तीनों को एक साथ खड़ा करके कहा, देखो, मैं तुमसे अलग-अलग सवाल करूँगा। कोशिश करना कि झूठ ना बोलो। अगर तुम्हारे जवाबात एक दूसरे से ना मिले तो तीनों को अंदर कर दूंगा। लड़के कम उम्र थे, इसलिए काफ़ी खौफज़दा दिखाई देते थे। उनमें सबसे छोटा बमुश्किल 15-16 साल का रहा होगा। मैंने उसे अपने कमरे में चलने का इशारा किया। गफूरी की मौत से कबल तुम तीनों उसके साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है तुम तीनों में से ही किसी ने उसे जहर दिया है। अब अगर तुम मुझे साफ साफ बता दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हो सकता है इससे तुम्हारी मुश्किल भी आसान हो जाए। दूसरी सूरत में कातिल का पता तो मुझे चलाना ही है। लड़के ने कहा, थानेदार साहब, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो कुछ मुझे मालूम है मैं सच सच बता देता हूँ। मैं कल रात 7:30 बजे के करीब बैठक में गया था। यूनस और मंजूर पहले से वहाँ मौजूद थे। तीनों ताश की बाजी लगा रहे थे। मैं भी शरीक हो गया। इस दौरान कोई ख़ास बात नहीं हुई, सिवाय इसके कि गफूरे ने एक दफ़ा उठकर पानी पिया। मुझे ये बताओ, इस दौरान तुम में से किसी ने उसे कोई चीज़ खिलाई? लड़के ने फ़ौरन नफ़ी में जवाब दिया, लेकिन फिर कुछ सोच कर बोला, हाँ, याद आया। यूनस एक दफ़ा उठकर गया था और गली के पान वाले से सिगरेट और पान लेकर आया था। गफूरे ने भी पान खाया था? जी हाँ, वो हकला कर बोला। तुम कहते हो कि ताश खेलने के दौरान 2-3 दफ़ा उठकर पानी पीने गया था। ऐसा पान खाने से पहले हुआ था या बाद में? लड़का जहन पर जोर देता हुआ बोला, जनाब, मेरा ख्याल है पान खाने के बाद ऐसा हुआ था। और हाँ, मुझे लग रहा था कि खेल में भी उसे मज़ा नहीं आ रहा। लड़के की आंखें हैरत से फैल रही थीं। शायद उसे भी यूनस के किरदार पर शुबा हो रहा था। मैंने 1-2 बातें करके उसके शुबे को उभारा। क्या इससे पहले यूनस और गफूरे में कोई तनाज़ा मौजूद था? लड़के ने जहन पर जोर दिया, लेकिन कोई ऐसी बड़ी वजह दरियाफ्त ना कर सका जो गफूरे के कत्ल का सबब बन सकती। जो सवाल मैं अब पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहायत सोच समझ कर देना। मुझे ये बताओ, फरजाना वाले चक्कर का गफूरे के कत्ल से कोई ताल्लुक़ हो सकता है? लड़के ने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी और बोला, मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूम नहीं जनाब, लेकिन अगर ये काम यूनस का है तो ये कोई और ही चक्कर होगा। मैं गौर से लड़के का चेहरा देख रहा था। दफतन उसके चेहरे का रंग बदल गया और आंखों में सख्त हैरत दिखाई देने लगी। उसने गौर से मेरी तरफ देखा, फिर बोला, जनाब, मुझे जो कुछ मालूम है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप वादा करें कि मुझे छोड़ देंगे। मैं भांप चुका था कि लड़का किसी अहम नतीजे पर पहुँच चुका है। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बरखुरदार, मैं कह चुका हूँ, अगर मेरे लिए आसानी पैदा करोगे तो तुम्हारे लिए भी आसानी होगी। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। थानेदार साहब, अभी अभी मेरे जहन में एक बात आई है। हो सकता है आपकी बात दुरुस्त हो। गफूरे का कत्ल इस लड़की की वजह से भी हो सकता है। आपको पता होगा कि उस लड़की के चचा से गफूरे का कुछ रोज़ पहले झगड़ा हुआ था। अब मुझे याद आ रहा है कि यूनस का उस शख्स के साथ उठना बैठना है। परसों ही मैंने उन दोनों को इकट्ठे साइकिल पर जाते देखा था। मैंने सोचा भी था कि यूनस से उस बारे में पूछूंगा, लेकिन फिर मुझे याद ही नहीं रहा। अब मुझे याद आ रहा है
کہ اس وقت یونس مجھے دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ان دونوں کو سنیما ہال میں دیکھا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یونس اس شخص کے کہنے پر غفورے کو زہر کھلا سکتا ہے؟ لڑکا گڑبڑا کر بولا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہو سکتا ہے غفورے کی موت اس لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہو۔ میری اگلی گفتگو یونس سے ہوئی، وہ بھی درزیوں کا کام کرتا تھا۔ غفورے کے ساتھ اس کی دوستی پرانی تھی۔ میں نے شکل و شباہت سے اندازہ لگایا کہ وہ ہوشیار اور گہرا لڑکا ہے۔ اس نے بھی کم و بیش وہی باتیں دہرائیں۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ گلی کی دکان سے پان لے کر آیا تھا۔ اس سے فرزانہ کے بارے میں کچھ مزید باتیں معلوم ہوئیں۔ اس نے بتایا کہ غفورہ اس کا دیوانہ تھا، تھانے کی ہوا کھا کر اس کا عشق کچھ اور بھڑک گیا تھا۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور اس پریشانی کا سبب فرزانہ ہی تھی۔ اس نے مزید بتایا کہ فرزانہ کے بارے میں اس کی زیادہ گفتگو منظور سے ہوا کرتی تھی۔ وہ اس سے فرزانہ کو خط بھی لکھوایا کرتا تھا۔ یونس نے جو ایک نئی بات بتائی وہ یہ تھی کہ فرزانہ نے غفورے کو خطوط بھی لکھے تھے۔ میں نے یونس پر پولیس والوں کا مخصوص داؤ آزمانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ فدا حسین، اس کے پہلے دوست، نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے، اور اگر وہ ساری بات سچ مچ نہیں بتائے گا تو اس کا کیس اور خراب ہو جائے گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر قسمیں کھانے لگا کہ اس معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پچھلے 2-3 روز سے فرزانہ کے چچا سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ آخر کیوں؟ وہ پہلے تو گھبرایا، پھر بولا، جناب چاچے شریف سے میری پرانی دعا سلام ہے۔ ہمارے گھر قریب قریب ہیں، راہ میں آتے جاتے آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ غرض میں نے اسے کئی طرح سے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے ڈھب پر نہیں آیا۔ میں نے اسے باہر بھیج کر منظور کو اندر بلایا۔ یہ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، عمر کوئی 18 سال رہی ہوگی۔ میٹرک پاس تھا اور اب پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ غفورے کا رازداں تھا، اور غفورے نے 1-2 بار اس سے فرزانہ کو خط بھی لکھوائے تھے۔ اس نے اپنے پہلے 2 ساتھیوں کے بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رات قریباً 7 بجے تک وہ تینوں غفورے کے ساتھ موجود تھے۔ پھر 9-9:30 کے درمیان فدا حسین اور یونس گھروں کو چلے گئے اور وہ غفورے کے ساتھ رہا، لیکن 10-15 منٹ بعد وہ بھی اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اس نے کہا، انسپکٹر صاحب، میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، ایسی بات جو فدا حسین اور یونس کو بالکل معلوم نہیں۔ انسپکٹر صاحب، میں ڈرتا ہوں کہ آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو مجھ پر غصہ آئے۔ دیکھو لڑکے، میرے پاس پہیلیاں بوجھنے کا وقت نہیں، جو کچھ معلوم ہے صاف صاف بتا دو۔ ہو سکتا ہے جو تم بتانے جا رہے ہو مجھے پہلے سے معلوم ہو۔ منظور نے تھوک نگلا، انسپکٹر صاحب، کل رات منا غفورے سے ملنے آیا تھا۔ یہ اطلاع میری سماعت کے لیے بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ان دنوں میری بیوی کا چھوٹا بھائی یعنی میرا سالہ میرے گھر میں رہ رہا تھا۔ اس کا نام شکیل تھا، لیکن سب منا منا کہتے تھے۔ اس نے مقامی کالج میں داخلہ لے رکھا تھا، کافی ہونہار لڑکا تھا، مجھے اس میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ میری بیوی تو اس پر جان چھڑکتی تھی، یوں بھی اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری شادی کو قریباً 2 سال ہوئے تھے۔ ان 2 سالوں میں وہ ہمارے پاس ہی رہا تھا، مجھے بہنوئی سے زیادہ بڑے بھائی کا درجہ دیتا تھا اور اتنی ہی عزت کرتا تھا۔ چند لمحے میں سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر میرا ہاتھ بڑھا اور میں نے منظور کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکتے ہو؟ منظور نے اپنے حواس درست کیے اور بولا، جناب میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اگر میری بات جھوٹ نکلے تو جو جی چاہے سزا دے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ غفورے کے قتل میں مننے کا ہاتھ ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ کیوں قتل کرنے لگا اسے؟ انسپکٹر صاحب، وہ بھی فرزانہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ میرے لیے دوسرا بڑا ذہنی جھٹکا تھا۔ میرے گھر کے اندر یہ کھیل ہو رہا تھا اور مجھے ہی معلوم نہیں تھا۔ نہیں، یقیناً یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ دیکھو، اگر تمہارے یہ الزامات غلط ثابت ہوئے تو برا حشر ہوگا تمہارا۔ جناب، میں آپ کو ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔
میرے پاس فرزانہ کے خطوط ہیں جو اس نے غفورے کو لکھے تھے اور جن میں منع کا ذکر بھی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ منظور جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور تھی۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے خود پر قابو پایا اور اسے اپنے الزامات کی وضاحت کرنے کو کہا۔ جناب، یہ چکر کوئی 1 سال سے چل رہا ہے۔ پہلے منع اور فرزانہ کا چکر شروع ہوا۔ یہ دونوں کافی عرصہ چپکے ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے۔ پھر غفورہ بھی فرزانہ سے دل لگا بیٹھا۔ منع شروع میں ذرا خاموش طبع اور شرمیلا تھا۔ اس کے مقابلے میں غفور ذرا تیز ترار اور بے باک تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک ہی لڑکی سے محبت کر رہے ہیں اور وہ ان دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ دونوں مجبور تھے۔ جہاں تک فرزانہ کا تعلق ہے، وہ دونوں کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی تھی، لیکن ملتی کسی سے بھی نہیں تھی۔ اپنے خطوں میں اس نے غفورے کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ظاہر ہے منع کی بھی کی ہوگی۔ دونوں اس کے عشق میں دیوانے تھے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، منع کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ فرزانہ اس کے ساتھ ساتھ غفورے سے بھی تعلق رکھے۔ کوئی 1 ماہ پہلے وہ غفورے سے ملا بھی تھا۔ دونوں نے اس معاملے میں کھل کر بات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد وہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ میں نے 2-3 بار انہیں اکٹھے دیکھا، لیکن کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن یا رقیب ہیں۔ کل رات بھی منع غفورے سے ملنے آ رہا تھا۔ غفورے نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے غفورے سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی منع پسند نہیں کرتا تھا کہ ان دونوں کی گفتگو میں کوئی تیسرا شخص شریک ہو۔ میں نے غفورے کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور 9:30 بجے کے قریب بیٹھک سے گھر چلا آیا۔ اس کے بعد کیا پیش آیا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تمہارے خیال میں وہ کیا بات ہو سکتی ہے جو منع اس سے کرنا چاہتا تھا؟ انسپکٹر صاحب، وہ تینوں، میرا مطلب ہے غفورہ، منع اور فرزانہ، عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ پچھلے دنوں مجھے غفورے نے بتایا تھا کہ کشمکش کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں نے پوچھا کون سی کشمکش؟ غفورے نے بتایا کہ اگلے ہفتے فرزانہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو گھر سے باہر ملے گی۔ جو بھی اس سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا وہ دوسرے کو لڈو کھلائے گا اور لڈو کھلانے والا لڈو کھانے والا ہمیشہ کے لیے فرزانہ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی معاملہ تھا۔ ہو سکتا ہے منع فرزانہ سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا اور وہ کامیابی کے لڈو لے کر غفورے کے پاس آیا ہو۔ میں اس بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین تھا، لیکن صبح ہوئی تو غفورہ مجھے یہ سب کچھ بتانے کے لیے زندہ نہیں تھا۔ منظور کی باتیں بظاہر عجیب تھیں، لیکن مجھے یہ ناقابل یقین اس لیے نہیں لگیں کہ منع اور غفورہ جس عمر سے تعلق رکھتے تھے اس میں ایسی بے وقوفیاں عام سرزد ہوتی ہیں۔ اوائل شباب میں کسی پر عشق کا بھوت سوار ہو جائے تو بڑی مضحکہ خیز حرکات دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن یہاں جو حرکت سرزد ہوئی تھی وہ مضحکہ خیز نہیں، نہایت سنگین تھی۔ ایک نوجوان ہلاک ہو چکا تھا اور مجھے اس کی موت کا سبب ڈھونڈنا تھا۔ اگر اسے کسی نے قتل کیا تھا تو قاتل کی تلاش ضروری تھی۔ یہ سوچ کر میں لرز گیا کہ اس قتل کا ذمہ دار اگر واقعی منع ہوا تو۔ ابتدائی تفتیش اور رپورٹ کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ دوپہر کے وقت میں تھانے سے گھر پہنچا۔ منع گھر ہی میں تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور میری بیوی دوپٹے کا پلو ہلا ہلا کر مکھیاں دور ہٹا رہی تھی۔ میرے تیور دیکھ کر وہ کچھ چونکا اور لقمہ اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ بسم اللہ بسم اللہ، میری بیوی نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور اس نے پانی کے 2 گھونٹ بھرے اور سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میری بیوی بھی اب میرا چہرہ تک رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا یہ لڑکا قاتل ہے، لیکن حالات کی انگلی دھیرے دھیرے جس شخص کی طرف اٹھ رہی تھی وہ یہی تھا۔ میں نے گھمبیر لہجے میں اسے کہا کہ وہ کھانا کھا کر فوراً میرے کمرے میں آئے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ذرا دیر بعد میری بیوی اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ ڈری ہوئی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے؟ آپ کچھ غصے میں ہیں؟ منع سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ تم باہر جاؤ اور اسے میرے پاس بھیجو، ابھی تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بیوی میرے لہجے پر اور بھی ڈر گئی۔ اس دوران منع کپڑے سے ہاتھ پوچھتا اندر آ گیا۔
میں نے بیوی کو باہر بھیج کر دروازہ بند کر لیا۔ جب وہ میری ہدایت پر چارپائی پر بیٹھ گیا تو میں نے کہا، کل رات 9:30 اور 11 بجے کے درمیان تو کہاں تھا؟ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا، ہکلا کر بولا، میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا۔ بکواس بند کر، میں دھاڑا۔ تو اپنے کمرے میں پڑھ نہیں رہا تھا بلکہ شاہ کی بیٹھک میں غفورے کے پاس تھا۔ یہ غلط ہے بھائی صاحب۔ میرا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور وہ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے غصے سے کہا، اور یہ بھی غلط ہے کہ تو نے حاجی صاحب کی لڑکی سے یارانہ لگا رکھا ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ تو اسے خط لکھتا ہے اور ملاقاتیں کرتا ہے۔ دیکھ، مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دے، کل رات تو کہاں تھا اور کیا گل کھلایا ہے؟ وہ قدرے تیزی سے بولا، تو آپ کا خیال ہے کہ غفورے کو میں نے مارا ہے؟ حیرانی ہے، آپ اتنی آسانی سے مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے چلا کر کہا، اگر یہ الزام ہے تو بتا، کل رات کہاں تھا تو؟ میں نے خود ان آنکھوں سے تجھے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں صرف ایک بار پیشاب کرنے باہر نکلا تھا۔ پھر وہی جھوٹ۔ مجھے طیش آ گیا۔ میں نے اس پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ اس دوران میری بیوی دروازہ پیٹنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ ہائے میرا لال کہتی ہوئی بھائی سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا، اسے اچھی طرح گلے سے لگا کر چوم چاٹ لے، ہو سکتا ہے کل تک یہ سلاخوں کے پیچھے چلا جائے۔ کیوں، کیا کیا ہے اس نے؟ اللہ کرے اس نے کچھ نہ کیا، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ تھانے میں پہنچ کر میں نے اپنا کمرہ بند کیا اور نہایت پریشانی کے عالم میں سوچ بچار کرنے لگا۔ حالات و واقعات سے ظاہر ہوتا تھا کہ تفتیش صرف 3 راستوں پر چل سکتی ہے۔ پہلا راستہ اس واقعے سے نکلتا ہے جو چند روز پہلے نائی کی دکان پر پیش آیا تھا، جس میں غفور نے اس طرح کے وار سے شریف نامی شخص کو زخمی کیا تھا۔ دوسرا راستہ خود میرے اپنے گھر سے شروع ہوتا تھا، اور اگر یہ راستہ درست تھا تو اس کے دوسرے سرے پر میں اپنے سالے کو پھانسی کے تختے پر لٹکتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ متوفی نے کسی واقعے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی ہو، لیکن اس کا فیصلہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دوسری شہادتوں کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ غیر ارادی طور پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ تفتیش کا پہلا راستہ ہی درست ثابت ہو اور میں اس طوفان سے بچ جاؤں جو میرے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اوپر تلے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے میرے گھر کا سکون درہم برہم کر دیا۔ موجودہ حالات میں فرزانہ سے پوچھ گچھ ضروری ہو چکی تھی۔ اگلے روز میں نے اس کے باپ کو بلایا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھلا مانس شخص آئندہ پیش آنے والے حالات کے تصور سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے حتی المقدور اس کی ڈھارس بندھائی اور پورے تعاون کا یقین دلایا۔ تھوڑی دیر بعد فرزانہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ کافی پرکشش اور شوخ لڑکی تھی، لیکن اس وقت بے حد سہمی ہوئی تھی۔ چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا باپ نے اسے میرے پاس بھیجنے سے پہلے بری طرح پیٹا ہے۔ وہ مجھے چچا کہہ کر بلاتی تھی۔ میں نے بڑے پیار محبت سے اس کا خوف دور کیا اور دھیرے دھیرے اسے بولنے کے لیے تیار کر لیا۔ مشکل میں اس کو ڈھارس بندھانے والا ملا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک نیم پختہ ذہن کی بچی تھی۔ اس سے غلطیاں ہوئی تھیں اور نہایت سنگین ہوئی تھیں، لیکن اس میں جہاں وہ قصوروار تھی وہاں اس کے ارد گرد کا ماحول اور والدین بھی قصوروار تھے۔ اس کا باپ صبح کا گیا رات گئے گھر آتا تھا۔ ماں کو گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں تھی، نہ مناسب روک ٹوک اور نہ ضروری آزادی۔ ایسے میں کچا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا تو کیا ہوگا؟ بہرحال میں نے لڑکی کا ہمدرد بن کر اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ جھجکتی رہی، لیکن جب میں نے اسے اپنی معلومات سے آگاہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ ذہن کی گرہیں کھولنے لگی۔ اس کی طویل گفتگو کا لب لباب یہ ہے۔ منصور کی کہی ہوئی زیادہ تر باتیں درست تھی۔ لڑکی منع اور غفورے دونوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے شغل کے طور پر شروع کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ معاملہ سنجیدہ ہوتا گیا۔ وہ دونوں اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے یہ دوڑ اور بھی شدید ہو گئی تھی۔ منع اور غفور نے اسے کئی خط لکھے تھے۔
جن میں اسے گھر سے باہر ملنے کی درخواست کی گئی تھی۔ فرزانہ یہ سمجھتی تھی کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں اسے دونوں دوستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ کئی روز فیصلے کی سولی پر لٹکنے کے بعد اس نے 2 دن پیشتر منّے سے ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقات ایک معروف تاریخی سیرگاہ میں ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ لڑکی کو اس معاہدے کا کوئی علم نہیں تھا جس میں دونوں لڑکوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا کہ جو فرزانہ سے ملنے میں کامیاب ہوا وہ اس کھیل کا تنہا کھلاڑی تسلیم ہوگا۔ فرزانہ سے پوچھ گچھ کے بعد منّے کے متعلق میرے شبہات کو تقویت ملی۔ ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالا تو بہت سی کڑیاں آپس میں ملنے لگی۔ اگر فرزانہ چند روز پہلے منّے سے ملی تھی تو منظور کا لگایا ہوا اندازہ درست ثابت ہوتا تھا۔ فرزانہ سے ملنے کے بعد منّا اس رات غفورے سے ملا تھا۔ وہ شرط جیت گیا تھا اور شرط کے مطابق اس کے پاس لڈوؤں کا لفافہ تھا، لیکن یہ لڈو دراصل قتل کے ہتھیار تھے۔ منّے نے زہریلے لڈو کھلا کر غفورے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن یہاں سوچنے کی بات تھی اگر منّا شرط جیت گیا تھا تو پھر اسے زہریلے لڈو کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے راستے کی رکاوٹ تو خود بخود دور ہو رہی تھی۔ غفورہ ان دونوں کے درمیان سے نکل رہا تھا۔ پھر ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا اور امید کی ایک روشن کرن دکھائی دی۔ اگر منّا اس کھیل میں کامیاب رہا تھا تو زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ غفورے نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی ہو۔ میں نے اس پہلو سے غور کیا تو گتھی سلجھی ہوئی محسوس ہوئی۔ غفورہ یقیناً خودکشی کا مرتکب ہوا تھا۔ منّے نے اسے اپنی کامیابی کی اطلاع دی تھی اور یہ اطلاع اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گئی تھی۔ منّے کے جانے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا۔ اس نے بیٹھک کا دروازہ بند کر کے زہر کھایا تھا اور وہیں چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ اسی روز شام کے وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ میں موت کی وجہ زہر خورانی بتائی گئی تھی۔ زہر رات 10 اور 11 بجے کے درمیان دیا گیا تھا۔ موت کوئی 12 بجے ہوئی تھی۔ معدے سے ملنے والے مواد میں پان، لڈو اور چائے کے اجزاء موجود تھے۔ میری سابقہ معلومات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ منّا اس رات متوفی سے ملا تھا اور اس نے اسے لڈو کھلائے تھے۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹس یہ بات بتانے سے قاصر نظر آتی تھی کہ متوفی کے معدے اور انتڑیوں میں پایا جانے والا زہر کس چیز میں ملا کر کھلایا گیا تھا۔ میں چونکہ خودکشی کی لائن پر سوچ رہا تھا اس لیے میں نے اگلے روز غفورے کے کچھ دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے ملاقات کی اور مذکورہ شک ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے سوالات کیے۔ اس مخص کھپائی سے پتہ چلا کہ غفورہ اس سے پہلے بھی خودکشی کی ایک کوشش کر چکا تھا۔ یہ واقعہ جس طرح میرے کانوں تک پہنچا میں منوعاً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے غفورے نے اپنے بڑے بھائی کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا بڑا بھائی دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ بات شروع ہوئی۔ ایک رات غفورے نے مبینہ طور پر گھر کے تمام افراد کو کوئی نشہ آور چیز پلا دی۔ رات گئے جب وہ بری نیت سے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے غفورے کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ شور سن کر گھر کے کچھ اور افراد بھی جاگ گئے۔ اس واقعے کی خبر گھر سے باہر نکلی اور محلے میں خوب چرچا ہوا۔ غفورے کو سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا۔ یقیناً اسی واقعے سے متاثر ہو کر اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے نیلا تھوتھا کھا لیا تھا لیکن بروقت طبی امداد ملنے سے اس کی جان بچ گئی۔ اس شہادت سے 2 باتیں سامنے آئیں۔ غفورہ ڈھیلے کردار کا لڑکا تھا اور اس سے پہلے بھی اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میں نے منّے سے ایک بار پھر تفصیلی بات چیت کی۔ اس روز میں نے اسے تھانے ہی بلا لیا۔ وہ اب تک سخت خوفزدہ تھا۔ ایک روز پہلے اس نے اپنی بہن کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ رات کو غفور کے پاس گیا تھا اور اسے لڈو بھی کھلائے تھے، لیکن اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی بہن یعنی میری بیوی بھی بڑی بڑی قسمیں کھا رہی تھی کہ اس کا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے منّے سے کہا کہ اگر غفورے کی ہلاکت میں اس کا ہاتھ نہیں تو پھر اس کی موت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ منّے نے جو جواب دیا وہ میری توقع کے عین مطابق تھا اور اس سے میری کافی تسلی بھی ہوئی۔ اس نے کہا، بھائی صاحب، میں سوچتا ہوں کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ مجھ سے ملنے کے بعد وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا۔ کاش مجھے اس وقت اس کے ارادے کا علم ہو جاتا۔
منّے نے یہ بھی بتایا کہ اس کے آنے کے بعد غفورہ بیٹھک ہی میں رہا تھا اور اس نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ بہرحال غفورے کی ہلاکت کے چوتھے دن کی شام تک میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے، لیکن پھر جیسا کہ میں نے بتایا اوپر تلے چند واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے میری تفتیش کی عمارت دھڑام سے نیچے گرا دی، اور ایک بار پھر میری نظریں منّے پر جم گئیں۔ اس روز شام کے وقت تھانے کے پتے پر ایک خط موصول ہوا۔ پتے کے ساتھ میرا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ چاک کیا۔ یہ ایک گمنام خط تھا، لیکن مفصل اور حیرت انگیز حد تک مدلل۔ لکھنے والے نے اپنے خیالات نہایت مؤثر طریقے سے بیان کیے تھے۔ مضمون کچھ یوں تھا: انسپکٹر صاحب، غفورے کو قتل کیا گیا ہے۔ قاتل آپ کے گھر میں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔